खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि हमेशा की तरह ये एपिसोड एक बार फिर से आपके लिए बाइस बरकत साबित होने को है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चली जाऊँ। मुबशरा हन्ना रास्ती साहिबा आज हमारे साथ इस ख़वातीन बाइबल के सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी वेलकम करते हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी भी शुक्रगुजारी है, खुदावंद की भी शुक्रगुजारी है कि एक बार फिर से आपने मुझे मदऊ किया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हन्ना की खिदमत है, हन्ना की जो खुदावंद में जिस तरह से वो बढ़ रही हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ खुदा रोयाओं के वसीले बात करता है। खुदा जो है जब हन्ना मुझे फ़ोन पे ये बता रही थी कि किस तरह से खुदा जो है वो जब दुआया अपने सेशन में होती है, दुआ कर रही होती हैं, तो कैसे कैसे खुदा रोया के वसीला इनसे कलाम करता है। रोया के वसीला आने वाली जो वक्त है, आने वाला जो कुछ भी जो है वक्त होता है, कुछ भी जो खुदा करने को होता है, खुदा अपनी बंदी पे ज़ाहिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रही थी इस बात के लिए कि कैसे ज़बरदस्त खिदमत है हन्ना की, और नौजवानी के अयाम में खुदा ने अपनी बंदी को बड़ी बरकत से नवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बड़ा यूनिक, बड़ा परफेक्ट टॉपिक जिसकी आज दौरे हाजरा में बहुत अशद ज़रूरत है। हालेलुया। महज ज़रूरत नहीं बल्कि उसे जानने की, उसे सीखने की और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से जो हम टॉपिक जो आपकी जानिब लेकर आए हैं, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। मैं चाहती हूँ हन्ना क्यों ना आप हमारे व्यूवर्स को खुद से बताएं कि इतना खूबसूरत टॉपिक आप लेकर आई हैं जिसकी कलीसिया को, चाहे वो पाकिस्तान की कलीसिया है, चाहे वो किसी भी चर्च से, किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करती है, हर एक के लिए टॉपिक बहुत ज़रूरी है। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, जैसे कि बहन ने बताया कि खुदावंद रोयों के वसीला कलाम करते हैं, बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी खुदावंद के कलाम की है कि खुदावंद ने मुझ पर ये फ़ज़ल किया, और मैं अपने आप को इस बात के लिए बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। और दूसरा ये कि जब रोज़ों में ठहरती हूँ तो खुदावंद अपना पैगाम देते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया है मैं उसी को उसी तरह से लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, चाहे वो किसी भी डोमिनेशन के साथ है, कलीसिया के साथ है, या फिर ख़ानदान के साथ है, जिसके लिए जो पैगाम होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस कलाम में मिलावट ना कर सकूं। फिर सबसे पहले ये बात है कि मैं उस कलाम को खुद के लिए फील करती हूँ, अपने लिए लेती हूँ, क्योंकि ये कलाम हमारे लिए भी है, और खादम पहले अपने आप को जांचे परखे तो फिर दूसरों के लिए बाइस बरकत ठहरे। तो मैं खुदावंद की इस बात की नहायत शुक्रगुजार हूँ, और मैं नाज़रीन के साथ खुदावंद के इस कलाम को शेयर करना चाहती हूँ। आपकी समातों की नज़र की कलीसिया मसीह की दुल्हन कैसे, कि किस तरह खुदावंद ने अपनी कलीसिया को दुल्हन की शक्ल दी, और किस तरह हमारा खुदावंद मसीह यसू ये चाहता है कि जब वो बरा आए, जब दूल्हा आए तो उसको कलीसिया तैयार कैसी मिले, उसको दुल्हन कैसी मिले, चाहे वो दुल्हन कैसी भी क्यों ना हो, किस भी कौम या कबीला या ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखती है, चाहे किसी भी रंगो नस्ल के साथ तो क्यों ना हो, खुदावंद यसू मसीह के जो दुल्हन है वो कैसी होनी चाहिए, या उस वक्त जब खुदावंद यसू लेने आएंगे तो दुल्हन को कैसे तैयार होना चाहिए। और अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें हन्ना, जी बिल्कुल, तो जब किसी ब्राइडल को देखा जाता है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट उसी ने जो है उसी दिन तैयारी करनी है कि आज ये डेट है, आज मेरी शादी है तो मैंने ये तैयारी आज ही करनी है, बल्कि उससे पहले महीनों से उसने अपने आप को ज़हन बनाया होता है कि मेरी इस तारीख को डेट फिक्स है और मुझे अपनी तैयारी को भरपूर रखना है। और आप ये भी देखते हैं कि एक दुल्हन को देखने इतने लोग आते हैं, और सिर्फ जितनी भी आप तैयारी कर लें लेकिन एक दुल्हन पर लोगों की नज़र रहती है। अब रूहानी नुक्ता निगाह पर हम इस बात को देखेंगे। आप नाजरीन से मैं तमाश करती हूँ कि ज़रूर इस टॉपिक को गौर से सुनिएगा और इसको अकेले बैठ कर गौर व फिक्र भी कीजिएगा, क्योंकि आप भी मसीह की दुल्हन है। आप में से कोई हो सकता है, आप कलीसिया में से, ख़ानदान में से कोई हो सकता है कि आप कलीसिया उसकी बन जाएं। अब हम देखते हैं कि पैदाइश, जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने आदम को बनाया, एक इंसान दुनिया में रखा, एक ही इंसान था,
تو سب کچھ بنانے کے باوجود بھی آدم خوش نہ تھا. جب خدا نے دیکھا کہ اس کا بنایا ہوا بندہ خوش نہیں ہے سب کچھ دنیا میں اس کو دینے کے باوجود بھی, تو وہ اس کے پاس آتے ہیں, تو نیند اس پر طاری ہو جاتی ہے. اور پیدائش 2 باب اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ساتھ حوالہ جات نوٹ بھی کر سکتے ہیں, چند باتیں بھی آپ اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ سکتے ہیں. پیدائش 2 باب اس کی 21 آیت کو ہم جب دیکھتے ہیں, یہاں پھر آپ 22 آیت دیکھ لیجئے کہ اس میں لکھا ہے, اور خداوند خدا اس پسلی میں سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے وہ ناری کہلائے کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنا کر مٹی سے, اس عورت کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ آدم کی پسلی سے بنایا گیا ہے. اور پھر وہ ایک جسم ایک عورت میاں بیوی ہوتے ہیں جیسے پوری دنیا جانتی ہے. میں روحانی طور پر روحانی بات کو جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں, اس پہ انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بذریعہ خداوند کی دلہن کلیسیا یا بحیثیت مسیحی ہم اس کی دلہن کیسے بن سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدم ہے وہ مٹی سے بنایا گیا اور بنانے والے خدا کی ذات ہے, اور پھر اسی ذات نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انسان جو گناہ میں پڑ چکا ہے, گناہ کی دلدل میں ہے اور گناہ میں زندگی گزار رہا ہے, اس نے دوسرا آدم بھیجا جو کہ ابن آدم ہے. اور ابن آدم اسی لیے آیا تاکہ کھوئے ہوں کو نجات دے, کھوئے ہوں کو ڈھونڈے, کھوئے ہوں کو مخلصی دے. وہ آدم جس نے گناہ کی صورت اختیار کی, وہ آدم جس نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر کر دیا, وہ آدم جس نے زمین کو بھی لان تان کر دیا اپنے گناہ اور بدی کے باعث. تو اسی خدا نے جس نے آدم کو بنایا, عورت بنائی گئی اس کی پسلی میں سے, پھر خدا نے اپنے بیٹے کو ابن آدم کو دنیا میں بھیجا کہ اے ابن آدم ہم پر رحم کر. اور ابن آدم خدا ہی سے نکالا ہوا اس کا بیٹا ہے جس پر میرا اور آپ کا توکل ہے. اور وہ بیٹا خداوند یسوع مسیح جو کہ دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اسی لیے یوحنا نے کہا یہ دیکھو یہ وہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے, وہ گناہ جو آدم نے کیا تھا. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آدم مٹی سے بنایا گیا, پھر اس نے گناہ کیے, پھر دنیا جو ہے وہ اتنی گناہ میں بڑھ چکی تھی. پھر اسی بادشاہ اسی خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ اپنے قیمتی خون سے ان لوگوں کو بچا سکے جو گناہوں کے دلدل گناہوں کے بوجھ کے نیچے آ چکے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم چلتے چلتے جب یوحنا کی خدمت کو دیکھتے ہیں, اور یوحنا کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا ایک منادی کرتا ہے توبہ کی, اور وہ کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے. اب وہی منادی خداوند یسوع مسیح نے بھی کی. جب یوحنا قید میں ڈالا گیا, جو بھی اس کے ساتھ ہوا, تو خداوند نے توبہ کی منادی کی. باقاعدہ خداوند نے راستہ بازی کو پورا کیا, بپتسمہ لیا, وہی درس ہمیں دیا کہ ہم اس درس کو اپنائیں اور اپناتے اپناتے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں, اس کی دلہن بن جائیں. پھر دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجنا ہے, تو خدا نے اپنا قیمتی لہو بہایا. اور یوحنا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یوحنا 19 باب, کہ جس طرح مٹی سے بنائے ہوئے آدم کی پسلی سے عورت بنائی گئی, عورت نکالی گئی, آج کی جو کلیسیا ہے وہ کس طرح مسیح کے بدن سے نکالی گئی. یوحنا 19 باب اور اس کی 34 آیت کو آپ میرے ساتھ مطالعہ کر سکتی ہیں تاکہ ہم ناظرین کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹ سکیں. پریز دی لارڈ. خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے, مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جی, اور جس نے یہ دیکھا تھا, جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے, اور اس کی گواہی سچی ہے, اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. جی, تم بھی ایمان لاؤ. اور یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے اس نے چھیدا اس پر نظر کریں گے.
اب دیکھیے خدا کا ایک منصوبہ تھا، Yes, خدا نے ازل سے ہی منصوبہ کو بنایا بے شک۔ کہ کسی کے وسیلہ نجات نہیں ہے، پھر آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو بیٹے ہی کے وسیلہ نجات، برکت، مخلصی میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے، کلیسیا نے حاصل کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ نوشتہ پورا ہونا تھا کہ کوئی اس کی ہڈی توڑی نہ جائے، اور اس کی ہڈی اس لیے نہ توڑے گی کیونکہ خدا نے اس قول کو، اس وعدہ کو پورا کرنا تھا جو آدم کی پسلی کے بھید کو یہاں آ کر خدا نے پورا کیا، کہ جب گناہ کی میں صورت اختیار کی گئی ہے، اسی گناہ کو مٹانے کے لیے خدا نے ایک ایسی دلہن بنائی، ایک ایسی دلہن نکالی، ایک ایسی عورت نکالی، ایک ایسا مرد نکالا، ایک ایسی کلیسیا نکالی جو اس کے اندر سے نکالی گئی ہے، جو اس کے خون سے نکالی گئی ہے، اور ہر فرد بشر اگر اس کے خون سے غسل کرے، اس کے خون سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، تو ایک صاف ستھری دلہن اس برا کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور وہ نوشتہ خدا نے پورا کیا کیونکہ خدا نے لکھا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی ٹانگیں توڑی جاتی یا اس کی ہڈی کو توڑ پھوڑ کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، وہ اپنے منصوبے پورے کرتا ہے۔ اور دیکھیے اس آدم کی وسیلہ دنیا میں گناہ آیا، ابن آدم کے وسیلہ دنیا میں نجات آئی، ابن آدم کے وسیلہ مخلصی آئی، ابن آدم کے خون کے وسیلہ ایک کلیسیا تیار کی گئی، ایک دلہن تیار کی گئی ہے، اور وہ دلہن آپ ہو سکتے ہیں، وہ دلہن کلیسیا ہے، وہ قوم میں سے کوئی قوم ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں اور دیکھیں اس کی پسلی میں سے خون اور پانی بہہ نکلا، پانی بپتسمہ کو ظاہر کرتا ہے، پانی اس راست بازی کو ظاہر کرتا ہے جس سے آج دنیا بپتسمہ لینے سے ڈرتی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ لینا، پانی کا جو غسل ہے، جب پانی کا جو غوطہ ہے لینا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے خداوند نے یہ ضروری سمجھا اور اس نے یوحنا سے کیا کہا، تو ہونے دے، اسی طرح راستہ بازی کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس کے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے، یہ جو بدن اس کا دیا ہوا بدن ہے، کیونکہ ہم اس میں سے نکالے گئے ہیں، اور جب ہم اس سے نکالے گئے ہیں تو ہم اس کے خون سے غسل کر کے پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ایک ایسی دلہن چاہتا ہے، اور وہ دلہن کیسی ہونی چاہیے؟ نئے عہد نامہ میں یہ وہ دلہن تھی جو آدم کے پاس آئی۔ اب خدا نے دیکھا کہ آدم تو اکیلا ہے، تو اس کی ہم سفر، ہمدرد یا اس کی مددگار، اس کی مانند بنا دی۔ پھر ان دو انسانوں کے وسیلہ دنیا بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر اب یوں ہے کہ جب ہم یسوع میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم یسوع کے ہیں، ہم جب خداوند میں پیدا ہوتے ہیں، روح میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ایک نئی مخلوقات ہیں۔ پھر ہمارا ایک الگ خاندان بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے بانسبت ہماری زندگی الگ ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی آدمی دنیا کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے خدا، اپنے دلہا کو خوش نہیں کر سکتے۔ افسیوں میں پالوس رسول یوں تو نہیں فرماتا، آپ دیکھیے اس نے کہا کہ ہم سے ہمارا دلہن، ہم سے کیسی دلہن چاہتا ہے۔ شروع میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی، تو وہ اپنی تیاری پہلے سے کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اچھا بننا چاہتی ہے، اچھی خوبصورت لگنا چاہتی ہے۔ اور پالوس بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ جب یسوع آئے تو ہم سے ایسی دلہن دیکھے جسے دیکھ کر خوش ہونے والا ہو، اور ہمیں اس اندھیرے میں نہ ڈال دے جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور پھر ہم یہ بیان دیکھتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوں 5 باب اس کی 24 سے 27 آیت کا آپ مطالعہ میرے ساتھ کیجیے گا۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یقیناً ہنا بہت زبردست ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے، اخیر زمانہ ہے، اور جس طرح انسان اپنی جو مصروفیات کی دوڑ ہے اس میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے ہے، وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے۔ اور ویورز، ہم اسی طرح اس بھید اور مکاشفہ کو جانتے رہیں گے۔ وقت ہوا ہے چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم ملیں گے اس وقفے کے بعد۔ پریز دی لارڈ، ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں آج مسیح کی جو دلہن ہے، جو کلیسیا ہے، وہ مسیح کی دلہن کیسے ہے۔ ہم بڑا خوبصورت طریقے سے حنا راستی کے وسیلہ جو خدا کی خادمہ ہے، بڑی خدا نے اپنی بندی کو نوجوانی کے ایام میں بڑی زبردست خدمات سے نوازا ہے، اور ہم خدا کی بندی کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں حنا آپ مزید وضاحت کیجیے گا۔ جی، افسیوں 5 باب اس کی 24 سے 27 آیت میں لکھا ہے
لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع ہوں. اے شوہرو اپنی بیوی سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلالی والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا چوری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. ہاللیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جب میں اس آیت کو دیکھ رہی تھی اور میں بڑی اپنے اندر یہ فیلنگ بھی محسوس کر رہی تھی کہ خداوند ہمیں ایک ڈیمانڈ دی ہے کہ آپ نے ایسا بننا ہے. ہمارے دولہا نے ہمیں یہ کہا ہے جیسے آپ ہیں تو خداوند کہتے ہیں میں بھی ایسی مجھے چاہیے حنا مجھے ایسی چاہیے. اسی طرح اگر ہم اپنے اندر کچھ فیلنگ اپنے دولہا کے لیے لائیں گے روحانی طور سے تو یقیناً ہمارا دولہا ہمیں ویسا دیکھ کر ہم سے خوش ہوگا. لکھا ہے کہ جس طرح جسمانی طور پر میں نے اس بات کو دیکھا کہ ہم نے اسٹارٹ آدم سے لیا. وہ کلام میں لکھا خدا نے انہیں حق بخشا کہ وہ ایک میاں بیوی کہلائیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اسی طرح دیکھیں ہمارا رشتہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہی ہے روحانی طور سے بنا ہوا ہے اور اس نے ہماری محبت کے لیے سلیب اٹھائی ہماری نجات میں سلیب اٹھائی اور خداوند دنیا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا ہی ہمیں بخش دیا ہے اور اس کی محبت سے یہ ثابت ہوا کہ ہم اس میں سے نکالے گئے اس میں سے بنائے گئے ہیں. اور جب اس کی پسلی میں سے خون اور پانی بہہ نکلا اور جس نے چھیدا تھا اسی پر جا گرا اور اس انسان کی کیا گواہی ہوگی. اور دیکھا کہ جس نے لکھا ہے ہم نے پڑھا بھی یوحنا میں اس نے اس بات کی گواہی دی اس کی گواہی سچی ہے جس نے اس کی پسلی کو چھیدا تھا جس نے نیزہ مارا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ یہ سچا خدا کا بیٹا ہے. اسی گواہی آج میں اور آپ دیتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارا برا زندہ ہے اور اپنی دلہن کو لینے آئے گا. اور وہ کیسی دلہن کو لینے آئے گا جس کے بدن میں کوئی داغ نہیں ہے گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے کیونکہ آدم نے جب گناہ کیے تو اس بنی آدم کے وسیلہ ابن آدم کے وسیلہ وہ گناہ دھل چکے ہیں. اور اگر اب آج بھی اپنی روح کے اندر داغ لیے ہوئے ہیں آج بھی اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے آپ کو کوڑ لیے ہوئے ہیں اور ایسے باتوں کو اپنائے ہوئے ہیں بدی میں ہیں کوڑ میں ہیں اور گناہ کی سب سے بڑا کوڑ تو گناہ کا ہے جو ہمارے اندر سے جسم میں سے جا نہیں رہا بدی کا ہے لالچ کا ہے دنیا میں عیش و عشرت کا ہے. اور اگر ہم اس کو رد کریں گے اس کے بدن خون کے وسیلہ پانی کے وسیلہ اس کو دھوئیں گے تو ہمیں ایک نئی پوشاک پہنائے گا اور اس کی پوشاک کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے اپنے بدن کی حفاظت بھی کرنی ہے کیونکہ ہم اس کے بدن سے نکلے ہوئے ہیں ہم اس کی پسلی میں سے نکالے گئے ہیں اس کے خون سے ہم دھل چکے ہیں اور جب ہم دھل چکے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے اندر کوئی جھری نہیں رہے گی ہماری پوشاک صاف رہے گی ایک چمکدار پوشاک خداوند ہمیں اپنی دلہن کو پہنانے کو ہے. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں پیدائش سے لے کر اب تک اپنی زندگی کو دیکھیں تو پھر ہم مٹی سے ایک سنہری پودا بن جائیں ایک سنہری دلہن بن جائیں گے ایک جلالی کلیسیا وہ بنے گی جو آسمان پر اٹھائی جائے گی. اور ہم یہ عام بات نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں یسوع آنے والا ہے بے شک وہ آنے والا ہے لیکن ہماری تیاری کیا ہے یہ سب سے ہماری تیاری کیا ہے المیہ ہے کہ نا جس طرح دنیا جتنی زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے جتنا زیادہ جدید دور چلتا چلا جا رہا ہے انسان مصروف ہوتا چلا جا رہا ہے شاید اس کے پاس یہ سوچنے تک کا جو ہے فرصت نہیں ہے کہ خدا کو جاننا خدا نے کس لیے ہمیں دنیا میں شاید وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں لیکن جس طرح آپ سکھا رہی ہیں میرا ایمان ہے کہ آج بہت سے جو اپنی زندگیوں میں ہے نا کھو چکے ہیں اس دنیا کی چیزوں کو لے کر دنیا کے بزنس نے ان کو اتنا زیادہ مصروف کر دیا ہے دنیا میں اسٹیبلش ہونے کے لیے اپنے آپ کو سوچ و فکروں میں ہے. اور آپ یقین جانیے لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنی رویا آپ سے شیئر کی تھی اور میں بہت سے لوگوں کو خدا نے جب وہ میرے بزرگ کو دیکھا اس بزرگ کے وسیلہ خدا نے مجھے پیغام دیا کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو خدمت کو تنقید میں لائیں ان کی باتوں کو ہم نکتہ چنی کریں ہم اپنی خدمت اپنی زندگی کو دیکھیں. اب دیکھیے میں ہوں تو مجھے سب سے پہلے خود فکر کرنی ہے اپنی کیونکہ اگر میں صرف پیغام دوسروں پہ رد کر کے خود جو مرضی کروں یہ تو وہ بات نہیں ہوگی. آپ ہیں تو اگر آپ اپنے صرف کلام کی حد تک سنانے کی حد تک آپ کی زندگی ویسی نہیں ہے تو پھر کیا ہم سے حساب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو یہ اگر ہر فرد بش یہ سوچنا شروع کر دے ہر انسان یہ سوچنا شروع کر دے تو میرے خیال میں ہر ایک دن ایک دلہن تیار ہوگی ہر ایک لمحہ ایک دلہن تیار ہوگی. اگر ہم فکر دراصل لوگ فکر نہیں کر رہے
تو مریم تو باتوں میں لگی ہوئی ہے, مریم تو خدا کے کلام کو سیکھ رہی ہے, اب مرتھا بنتے چلے جا رہے ہیں. تو میں تو خدا ان سے یہ کہتی ہوں کہ وہ دن کب آئے گا جب خدا ان بادلوں پہ آئے گا, لیکن اس سے پہلے ہم نے کچھ بونا ہے, کھیت میں مزدوری بھی کرنی ہے, اس کے لیے دکھ بھی, تیاری کا حصہ دکھ بھی سہنا ہے, تیاری کا حصہ اس کے لیے دکھ سہنا ہے, اس کے لیے تکلیفات اٹھانے کی. اس نے کہا میرے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور ہمارے ساتھ یہ بہت کچھ ہوگا. یہی ذہنی طور پہ ہمیں جو ہے نا اس کے لیے بھی تیاری کی ہمیں ضرورت ہے, اور یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم آسمان کے بادشاہ میں داخل ہوں. آپ دیکھیے 10 گواریوں کا ذکر ہے, وہ 10 تو نہیں چلی گئی تھی, ان میں سے صرف وہی گئیں جنہوں نے کلام کے وسیلہ اپنی شمع کو روشن رکھا اور اپنی مشلیں اپنا تیل کسی کو لینے نہیں دیا. حالانکہ وہ مانگ بھی رہی تو انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے لیے ناکافی ہے, تو آپ چلے جائیں, آپ جا کے لے لیں. تو انہوں نے بجائے کہ دولہا کا انتظار کرتی ہیں, وہ رات کے اندھیرے میں تیل ڈھونڈنے نکل گئی. اب دولہا تو آ گیا, تو کیا وہاں پہ کوئی شفاعت کے لیے تھا؟ وہاں کوئی پاسٹر نہ تھا, وہاں کوئی ہمارا وکیل نہ تھا, وہاں کوئی بشپ صاحب نہ تھے, وہاں کوئی فادر صاحب نہ تھے, وہاں کوئی خادم نہ تھا. آج سب خادم چلا چلا کے خدا کے کلام کو بتا رہے ہیں اور ہم اگنور کیے جا رہے ہیں اور ہم بے پرواہی کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ جب دروازہ بند کر دے گا تو ہم دروازہ پیٹتے ہی رہ جائیں گے, پھر وہ نہیں کھولے گا. بالکل ایسا. تو دولہا تو آ جائے گا اور اپنی دلہن کو ساتھ لے جائے گا, اور جو دلہن تیار ہے, اپنے آپ کو بیدار رکھے ہوئے ہے, تو وہی آسمان کے بادشاہ میں جائے گی. اور اب ضروری اس بات کی ہے کہ ہم راتوں میں اٹھ کر خدا کی عبادت کریں. میں سمجھتی ہوں کہ میں جب رات کو سوتی ہوں 2 بجے 3 بجے جب میری دعا آنکھ کھلتی ہے تو میں رات کو کلام لے کر یہ میسیج میں رات کو ہی بناتی ہوں. تو آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ رات کے سناٹے میں ایسا لگے گا جیسے ابھی آمد ہو جائے گی. تو دیکھیے فکر ہے, آپ جب منتظر رہیں گے, کسی کے لیے جب منتظر انسان رہتا تو ایک فکر ہوتی ہے, ایک لگن ہوتی ہے. اگر ہماری لگن لگی رہے گی یسوع کے ساتھ تو دیکھیے گا کہ واقعی بھی ہماری نگاہیں جاگتی رہیں گی. اس نے کہا جاگو اور دعا کرو. تو میں نے پیغام الہی میں اس بات کو وضاحت دی ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپ کے پروگرام میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا, تو اس میں بھی میں نے بتانا چاہا ہے کہ دولہا کی ضیافت جس شادی کی تیار ہے, اس سے ملاقات کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اگر وہ پوشاک پہنے نہیں آئیں گے تو خدا اس آدمی کی طرح ہمیں اندھیرے میں ڈال دے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. تو یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ ہوگا. بالکل. تو مکاشفہ سے ڈرنے کی بات نہیں, مکاشفہ کو حاصل کرنے کی بات ہے. یوحنا عارف نے جو دیکھا وہ وہی بیان کرتا ہے. میری آنکھوں نے جو دیکھا میں دنیا سے وہی بیان کرتی ہوں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ پیغام دوں خدا کا جس میں جو خدا نے مجھے دیا, کیونکہ مجھے فکر ہے اس بات کی کہ مجھے حساب دینا پڑے گا. کہ اگر میں نے کوئی بات کسی کے خوف و ڈر میں آ کر ہٹا بھی دی تو اس بادشاہ کا کیا کروں گی جس نے مجھے پیغام دیا ہے. موسیٰ نے بھی وہی بات بنی اسرائیل کو کہی جو خدا اس کو دیتا تھا, تو وہ اپنے سے تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. میں نے بھی اپنے سے کبھی کچھ بھی نہیں کہا. جو رویا میں پیغام ملتا ہے اسی کو میں اسٹڈی کر کے وہی بتاتی ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے. اس بات کے لیے میں خداوند کی شکر گزار ہوں, اور ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فکر کریں, روز عشر کی فکر کرنی ہے, کیونکہ ہم نے تو جانا ہے اس دنیا سے. تو خدا ہمیں ایسی دلہن چاہتا ہے جیسے پالوس بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بدن پہ کسی قسم کی جھری, ہماری پوشاک کو داغدار نہیں دیکھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے روح اور سچائی اور کے ساتھ ہم جڑے رہیں, پانی کے ساتھ. 3 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے, روح, خون اور خدا کے پیغام پر. تو ہم اسی پر بنے رہیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں بچ سکتی ہیں. آمین, پریز دا لارڈ. اور یقیناً میں اس بات کو سوچ رہی تھی جب ہنا شیئر کر رہی تھی, تو میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ جب ہم دنیا میں نارملی وے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک برائڈل ہوتی ہے اس کو ڈیٹ کا پتہ ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, بالکل بالکل مہینہ پہلے ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور دلہن کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے میری شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اور یہ تو ایزی ہے, اس آپ کا جو جسمانی دلہا ہے نا, اس نے ڈیٹ نہیں بتائی, اس نے نشانیاں نہیں ہیں. بالکل, جسمانی دلہا کا ویٹ کرنا تو میرے عزیزو ایزی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ڈیٹ بتائی گئی ہے, اور بارات کا جو ٹائم ہے وہ موسٹلی یہی جو 10-12 کا ٹائم ہے, یہ آپ کو وقت بھی پتہ ہے, دن بھی پتہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا روحانی دلہا ہے, ہاللیلویا, روحانی دلہا جب آئے گا تو آپ کو کوئی ایک ایسا کیا کہنا چاہیے کہ کوئی ایسا پروانہ بھیجا نہیں جائے گا کہ آپ کے گھر پہ دستک ہوگی, میوش دروازہ کھولیں, ہنا دروازہ کھولیں, کہ دلہا جو یسوع ہے اس کا قاصد آیا ہے, اس کا کوئی جو ہے دوست آیا ہے.
اور آپ کو ڈیٹ فکسنگ کی جو تیاری بتائی جا رہی ہے کہ یہ ڈیٹ ہے جب دلہا آئے گا. بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس دن کو کوئی نہیں جانتا, نہ فرشتے, صرف باپ جانتا ہے. ہاللیلویہ. سو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جسمانی جو باتیں ہیں, جسمانی جو کام ہیں, ان کی حد تک ان میں رہ کر ہم چلنے والے ہوں. جسمانی جو ہماری جس طرح ہم جاب کرتے ہیں, شاید ہم جو ہے, اگر آپ بال بچوں والے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں, بہت ساری آپ کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے کوئی بھی ریلیشن جن کے لیے آپ پوری زندگی اپنی جو ہے سیکریفائس کر رہے ہیں, شاید آپ اپنی ابدیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بعض دفعہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا. جب آپ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا نا, تو تب کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی سفارش میں آپ کے اچھے سورسز کے لیے کھڑا ہو کہ دروازہ کھولا جائے, کیونکہ میری اس وائف نے زندگی بھر بڑے وقت پر مجھے کھانا بنا کے دیا ہے, بچوں کو بڑے اچھے سے پہنایا ہے, صاف رکھا ہے, گھر کو مینٹین کیا. میرے عزیزو, کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں وہاں ہوگا. وہاں پر اس وقت آپ کے اور میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے, بلکہ خدا ایسا کرے کہ میں اور حنا اور اسی طرح جتنی بھی اس وقت وہ عقل مند کنواریاں ہمیں واچ کر رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ بعض دفعہ جب دلہن کا ذکر آتا ہے نا, کنواریوں کا ذکر آتا ہے, تو شاید بھائی سوچتے ہوں کہ یہ تو لڑکیوں کی بات ہے, لیکن تو بتائیں ذرا وضاحت کریں اس چیز. لیکن یہ دیکھیے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم مرد, خدا نے دیکھے, خدا مرد کو بھی روح دیتا ہے, عورت کو بھی روح دیتا ہے. اگر عورت پاسٹر ہے تو آج عورت پاسٹر بھی ہے, خدا کا کلام بھی دے رہی ہے. تو مرد اور عورت خدا دونوں کے لیے جان دی ہے, دونوں کو خدا نے نجات دی. وہ صلیب پر دونوں کے لیے چڑھا ہے, وہ صلیب پر دونوں کے لیے حوالے کیا گیا, وہ موت پہ دونوں کے لیے حوالے کیا گیا. اور دیکھیں, جب پہلے خدا نے آدم بنایا تو اسی کی پسلی سے عورت بھی بنائی, تو خدا نے دونوں کو رد نہیں کیا, خدا نے اس وعدہ کو پورا کیا. تو خدا آج مرد اور عورت دونوں سے یہ چاہتا ہے کہ میری دلہن بنے. ہم تو خدا تو روحانی طور سے اپنے دلہن کو اس لیے یہ بات کہی گئی کیونکہ وہ ایک بندھن میں ہوتے ہیں, وہ ایک ہوتے ہیں, ایک مضبوط رشتے میں ہوتے ہیں. تو ہم بھی مرد ہیں یا عورت ہیں, ہم نے مضبوط رشتے میں رہنا ہے مسیح کے ساتھ, جو محبت اس نے ہم سے باندھی ہے. اور دیکھیے, وہ اور باپ الگ نہیں ہے, خداوند یسوع سے اپنے باپ سے الگ نہیں ہے, کیونکہ اس نے فرمایا میں اپنے باپ سے نکلا ہوں, اپنے باپ سے نکالا گیا ہوں, میں اور باپ ایک ہی ہیں. تو اگر ہم اپنے یسوع مسیح سے نکالے گئے ہیں, ہم اس کے اندر سے کلیسیا بنائے گئے ہیں, تو ہم اور یسوع ایک ہی ہیں. تو اس طرح خدا نے ہمیں اپنی دلہن ثابت بنایا ہے. اس طرح چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں, تو ہم اس کی دلہن ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں. ہاں, اس نے تمثیلوں میں یہ بیان ضرور کیا, 10 کنواریوں کا ذکر کیا گیا, کیونکہ ایک عورت جو ہے کنواری وہ پاک ہے, تو وہ اس نے پاک نظریات کو خداوند نے کنواری کا جو ہے بات کو ظاہر کیا ہے. بالکل. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ بہت زبردست ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور میرا ایمان ہے ویورز آپ نے برکت پائی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے اور تب سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے, یسوع آنے والا ہے. لیکن میرے عزیزو, یہ جو ویٹ ہے, ویٹ بھی کسی ریزن کے تحت کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو, یہ ہمارے ان باقی ہم خدمتوں کا ویٹ ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کے اپنے جو فیملی ہے وہ بھی, اور اسی طرح جو باقی کے لوگ ہیں وہ بھی اس بادشاہی کا حصہ ہو سکیں, وہ بھی مسیح کے جو مسیح کی دلہن ہے اس دلہن کا کردار ادا کر سکیں. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہر لمحہ ہر وقت کوشاں رہیں, ہر وقت جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا اور دنیا کی آوازیں ہمیں اس آواز سے محروم نہ کر دیں کہ جب وہ نرسنگا پھونکا جائے گا. پریز دی لارڈ. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر لمحہ اس بات کی سوچ بچار کرنے والے ہوں کہ ہمارا دلہا یسوع آج ہی آ جائے, تو کیا میں اور آپ تیار ہیں. پریز دی لارڈ. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. حنا راستی, ایک بار پھر سے بہت شکریہ, میں آپ کی تہ دل سے شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے. جی
مجھے بہت اچھا لگا آپ کے سیگمنٹ پہ آ کے، اور خواتین بائبل میں ہم نے بہنوں کے ساتھ بات کو شیئر کیا، بہنوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کلیسیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے اس میسیج کو رکھا ہے. اور میں ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنے لیے وقت نکالیں، اور اپنے لیے وقت نکالیں. آپ فرصت میں جس طرح دیگر کاموں کے لیے نکالتے ہیں، آپ اس پیغام کو سنیے گا کہ آپ اس کی دلہن ہیں. اگر نہیں ہیں تو اس کی صلیب کے پاس کھڑے رہیں اور انتظار کریں. کامل رکھنے والے ایماندار یسوع کے پاس اس کی صلیب کو تکتے رہیں. پھر آپ جب یسوع کے پاس آئیں گے تو یقیناً وہ آپ اس میں سے پیدا ہوں گے. اور جب ہم اس کی باتوں کو سنتے نہیں، مانتے نہیں، تو پھر اسے محض اے خداوند کہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم آج بھی سست اور کاہل رہیں گے تو نقصان ہمارا ہے، کیونکہ آج تو پیغام دے رہا ہے، لیکن اس وقت پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے، تو پھر ہم اس وے پہ چلنا شروع کریں گے. اور جب ہم ابلیس کا تو کام ہی یہی ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ روشنی کی طرف ہمیں لے جانا ہی نہیں چاہتا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں اور اسے رد نہ کریں. آمین. مجھے بڑی خوشی ہے خدا ان کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو ویورز آپ کے بھی تھینکفل ہیں کہ آپ واچ کرتے ہیں، برکت پاتے ہیں. سو اسی طرح برکت پاتے رہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور مسیح کی محبت میں اسی طرح بڑھتے رہیں، ہر دن ترقی پاتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس گواہی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس پاکستان.